अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि LOC के करीब भारत ने एक मरतबा फिर जदीद तरीन जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं, जिससे पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, भारत की बड़े पैमाने पर फौज LOC पर यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर है वहां पर मुतय्यन की गई थी और भारत की जानिब से जदीद तरीन असलहे को भी LOC पर पहुंचाया जा चुका है। वक्तन फ़वक्तन भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी करता है। इसी के मुकाबले में पाकिस्तान की जानिब से भी इसी तरह LOC पर भारी फौज मुतय्यन की गई है और जदीद तरीन जंगी हथियार भी नस्ब किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत की मुमकिना जारिहाना कार्रवाई का जवाब देने के लिए फ़ौजों को ऑर्डर दिया जा चुका है। इससे नाज़रीन काम वाज़ेह होता है कि भारत जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में कोई ना कोई जारियत कर सकता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। इसलिए आने वाले दिन पाकिस्तान और भारत के लिए यानी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जैश-ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान गिरफ्तार कर रहा है क्योंकि FATF का इजलास होने वाला है। FATF की शराइत में से एक शर्त यह है कि जैश-ए मोहम्मद और इसी तरह से लश्कर तैयबा के जो सरबराहान हैं हाफिज सईद जो पहले ही हिरासत में हैं, इसी तरह से जैश के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को भी गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से नाज़रीन काम भारतीय मीडिया बिलखुसूस भारत के मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि पाकिस्तान अब मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार करके FATF के जरिए से भारत की जो शिकायत है उसे पूरा करना चाहता है। लेकिन नाज़रीन काम भारत जो समझता है पाकिस्तान उससे पहले बहुत कुछ कर चुका होता है। जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होती और जो नज़र आ रहा होता है वो भी हकीकत नहीं होती। हकीकत वो होती है जो पसे पर्दा पाकिस्तान गेम चलता है और पाकिस्तान की जो चालें हैं उन्हें कोई नहीं समझ सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हज़ारा बरादरी पर बलोचिस्तान के अंदर जो हमला हुआ वो काबिल मज़म्मत अमल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ भारत की दहशत गर्दी को वाज़ेह तौर पर पकड़ चुकी हैं कि किस तरह से निहत्ते शहरियों को पाकिस्तान के अंदर भारत टारगेट करवा के शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान की ISI ने पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ऐसी बेशतर साजिशों को नाकाम बनाया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के ज़रिए से जो सुन्नी उलमाए किराम हैं इसी तरह से शिया मसलक के जो लोग हैं उनको टारगेट करके मुल्क के अंदर फ़िरका वराना फसादात करवाने की साजिशों को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि हज़ारा बरादरी को अपने लवाहिकीन को जो उनके प्यारे हैं उनकी मैयतें जो हैं उन्हें तदफीन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे तब तक वो लाशों को नहीं दफनाएंगे, मैयतों को तदफीन नहीं करेंगे। नाज़रीन काम ये बात बिल्कुल दुरुस्त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। हम भी इससे पहले कई बार अपने प्रोग्राम के अंदर ये बातें कह चुके हैं कि पड़ोसी ममालिक के जहाँ से कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों के नेटवर्क चलाए जाते हैं बिलखुसूस भारत के मातहत ये सारा काम होता है और इसके लिए बदकिस्मती से पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है जहां पर रॉ एजेंसी के 70 से ज़ायद नेटवर्क मराकज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान की ISPR की जानिब से इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो भारत के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है जो डोसियर पेश किया गया है दुनिया के सामने उसमें इन मराकज़ का जिक्र मौजूद है। इसी तरह से नाज़रीन काम बदकिस्मती से ईरान की सरजमीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत इस्तेमाल पहले भी कर चुका है और अब भी कर रहा
رہا ہے جہاں پر BLA جیسے دہشت گرد افواج پاکستان پر خفیہ اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہے، اس کے پیچھے کلبھوشن یادو اور اسی طرح سے پڑوسی ملک ایران کا اس سے پہلے بھی ہاتھ پکڑا جا چکا ہے۔ ایسے میں پاکستان نے دونوں ملکوں سے رابطہ کر کے وہاں سفارتی سطح پر آواز بلند کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس سے پہلے واضح طور پر اعلان اور ان کی جانب سے جاری کیا گیا ایک لیٹر پوری دنیا جان چکی ہے کہ کس طرح سے کلبھوشن یادو ایران کے پاسپورٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا رہا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اب ضروری ہے کہ پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو یا آرمی چیف کو، اسی طرح سے دیگر بڑی شخصیات کو بلیک میل کرنے کی بجائے مستقل طور پر جہاں جہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے ان ملکوں کو سمجھایا جائے اور انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر نہ کوئی اس طرح کی فرقہ وارانہ سازش کر سکے اور نہ کسی بھی کمیونٹی پر کوئی حملہ ہو سکے۔ یہ دہشت گردی کے حملے ہیں، ان کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو پریشرائز کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے دورے پر امریکہ کا ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد آیا ہے، جنہوں نے GHQ کے اندر پاکستان کی فوجی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ افغانستان سے فوجی انخلا کر رہا ہے۔ پینٹاگون کے اعلیٰ ترین عہدیدار پاکستان کے دورے پر اس لیے آئے تاکہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو عسکری تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں بھارت پاکستان کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے میں مصروف ہے، لیکن امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ اس خطے کے اندر نہ تو چل سکتا ہے اور نہ افغانستان سے پرامن طریقے سے انخلا کر سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، بھارت جو پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے اور پاکستان کو اب بھارت تباہ کر دے گا امریکہ کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہ بھارت کی غلط فہمی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، صوبہ ہرات کے اندر افغان طالبان نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کابل پولیس کے چیف کو مار ڈالا ہے۔ اسی طرح سے دیگر مختلف کارروائیوں کے دوران طالبان کا دعویٰ ہے کہ 30 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 20 سے زائد کابل فوجی سرنڈر ہوئے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے اندر شدید جھڑپیں جاری ہیں بین الافغان مذاکرات کے لیے، اور اسی طرح سے عبوری حکومت کے سیٹ اپ کے لیے جو امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان ہیں زلمے خلیلزاد، وہ بھی افغانستان کے دورے پر موجود ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر سے بھی ملاقات کی ہے اور افغان حکومت کو پریشرائز کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات ہوں اور کسی نہ کسی جو ایجنڈا ہے یا جو نتیجہ ہے اس پر پہنچا جائے تاکہ مستقل طور پر جنگ بندی ہو سکے۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، مختلف صوبوں کے اندر انہیں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی آدھی سے زائد فوج انتہائی پریشر میں ہے، انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی امراض کا شکار ہے، سٹریس میں ہے، انڈر سٹریس ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، بھارت کے مشہور تھنک ٹینک نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا پھر چین کے خلاف لڑائی کر سکے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 13 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے، جن میں سے آدھی سے زائد بھارتی فوج کے اہلکار انڈر سٹریس ہیں اور انڈر پریشر ہیں اور ڈپریشن اور اسی طرح سے دیگر ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ وہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے حملوں سے خوف زدہ ہیں، اسی طرح سے LOC پر پاکستان کے ہاتھوں روزانہ ہونے والی تباہی سے پریشان ہیں، اور LAC پر چائنا کی جو خفیہ ٹیکنالوجی ہے، مائکرو ویو ویپنز جو سیکرٹ ہتھیار ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو بھلا ایسی فوج پاکستان اور چین کا اور کشمیری مجاہدین کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر اب بڑے پیمانے پر بھرتیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مودی حکومت چاہتی ہے کہ فوج کو 20 لاکھ سے زائد کیا جائے، اسی حوالے سے نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور نئے سرے سے فوج کے اندر جوانوں کو لالچ دے کر اور اسی طرح سے بھارتی عوام کو، شہریوں کو لالچ دے کر فوج میں بھرتی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت کی فوج کی نوکری کوئی نہیں کرنا چاہتا، انہیں پتہ ہے کہ وہاں مردار ہونے سے بہتر ہے کہ سکھ کی زندگی یا سکون کی زندگی آرام سے گزاری جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں چائنا کے ہاتھوں بھارت کی مختلف جو فورسز ہیں، گراؤنڈ فورسز، نیوی اور اسی طرح سے فضائیہ، وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن بہرحال فضائیہ چین کے مقابلے میں طاقتور ہے، لیکن یہ محض دعویٰ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بھارت کی تینوں جو فوجیں ہیں وہ چین کا مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں
کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے آج پھر سرچ آپریشن کے نام پر 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے اور جعلی انکاؤنٹر کے اندر ایک کشمیری نوجوان کو شہید بھی کیا گیا ہے۔ جو 3 نوجوان شہید کیے گئے تھے سری نگر کے اندر طلباء، ان کی ڈیڈ باڈیز تاحال ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی ہیں، جس کے خلاف پورے کشمیر کے اندر احتجاج آج بھی ہوا ہے۔ ساتھ ناسکام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ محبوبہ مفتی کی جماعت کے ایک سینئر رہنما تھے، ان کو گرفتار کر کے ان کی تفتیش شروع کی گئی ہے اور ان کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں جو بی جے پی حکومت کے خلاف ہیں، ان کے خلاف مختلف مقدمات قائم کر کے ان کی زمینوں کو، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ناسکام پاکستان کی جانب سے اور اسی طرح سے یورپی ممالک کی جانب سے کشمیر کے حریت پسندوں کی گرفتاری اور جیلوں کے اندر ان پر تشدد کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف جتنے چاہے بھارت مظالم ڈھالے، لیکن کشمیری فریڈم فائٹرز اور کشمیری عوام کی حمایت پاکستان جاری رکھے گا۔ کشمیری فریڈم فائٹرز نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کشمیر کے اندر اگر ہندوؤں کو زمینیں فروخت کی گئیں یا ہندوؤں کو دکانیں فروخت کی گئیں تو انہیں بخشا نہیں جائے گا، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا اور انہیں راستے سے صاف کر دیا جائے گا۔ ایسے میں ناظرین بھارتی جو فوج ہے، بھارتی پولیس ہے یا ہندو ہیں، ان کے خلاف کشمیری عوام کو بیدار ہونا چاہیے اور فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند لڑنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد بھارت کو کشمیر سے بھگایا جا سکے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ بحرین کے حوالے سے ہے۔ ناظرین پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بحرین کا دورہ کیا ہے۔ بحرین کے ولی عہد سے، آرمی چیف سے اور دیگر اعلیٰ شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بحرین نے عسکری تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان سے جدید ترین ہتھیار خریدے جائیں گے، اسلحہ خریدا جائے گا، JF-17 طیارے خریدے جائیں گے، ڈرون ٹیکنالوجی خریدی جائے گی اور پاکستان سے اپنے فوجی کیڈٹس کو تربیت دلوائی جائے گی۔ اس پر اتفاق ہوا ہے۔ بحرین نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بحرین بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، گلف ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے بھارت سازشیں کرتا رہا، لیکن بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ بحرین سے اس بات کا اندیا ملتا ہے، اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ گلف کے ممالک پاکستان کے محتاج ہیں، پاکستان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین سعودی عرب کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ تجارتی معاشی رابطے مزید مستحکم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے مظالم جاری ہیں۔ ایک اور فلسطینی بوڑھے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنی غلیل کے ساتھ پتھر مارنے میں مشہور تھے۔ ان کی ویڈیو تصاویر وائرل ہوئیں جن کے ذریعے سے وہ اسرائیلی فوج کو ٹارگٹ کرتے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر فلسطینی قیدی موجود ہیں جن پر تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے امت مسلمہ کو مشترکہ طور پر کردار ادا کرنا چاہیے اور آج بھی ناظرین مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے لیے جانے والے ہزاروں فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روکا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کتنے مظالم اسرائیل کی فوج اور حکومت کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی سماعت روک دی گئی ہے کیونکہ تیسری مرتبہ لاک ڈاؤن ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے نیتن یاہو کو عارضی طور پر ریلیف مل گیا ہے، لیکن ہر ویکنڈ پر اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے خفیہ اداروں نے الرٹ جاری کیا ہے کہ جس طرح سے کانگریس کی بلڈنگ پر وہاں ٹرمپ کے حامیوں نے قبضہ کیا، اسی طرح سے نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے اسرائیلی پارلیمنٹ پر اور نیتن یاہو پر ان کے گھر پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیلی اخبارات رپورٹ دے رہے ہیں کہ جو بائیڈن اقتدار میں آ رہے ہیں، اس سے اسرائیل کے جو عزائم ہیں، منصوبے ہیں، وہ پیچھے رک جائیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور جو پالیسیاں ٹرمپ نے بنائی ہیں اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی ریوائز ہو سکتی ہیں اور جو بائیڈن ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں اور ایک طرح سے فلسطین کے حق میں ہیں، لہٰذا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو بائیڈن کے دور میں اسرائیل کو، اور ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل بھی کر لیں جس سے ایک طرح سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترک حکام نے کہا ہے کہ یونان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ یونان کو کہا گیا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں
اختلافی معاملات ان کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ کھلا ہے، مذاکرات کے ذریعے سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر بیان دیا ہے کہ فرانس کے ساتھ رابطے بحال ہو رہے ہیں، اسی طرح سے فرانس کے ساتھ برابری کی سطح پر رابطے قائم کر کے تعلقات بنا کر آرمینیا کے ساتھ بھی برابری اور مساوی کے رابطے رکھنا چاہتے ہیں، مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک کی جارحیت کو یا پریشر کو ترکی برداشت نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ ترک فوجوں نے تازہ ترین کارروائیوں میں شام کے اندر مزید 5 کرد باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور ترکی کی جانب سے شام کے اندر مسلمانوں کی بحالی کے لیے بالخصوص شامی نہتے مسلمان جو غریب ہیں ان کی مدد کے لیے فلاحی منصوبے بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گلف ممالک کے ساتھ ترکی بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، اور گلف ممالک کے درمیان باہمی صلح کا ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان آپس میں ایک ہیں اور ان کو دشمنوں کے خلاف، مشترکہ دشمنوں کے خلاف ایک ہی رہنا چاہیے۔ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے اور یورپ کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام پاکستان اور ترکی نے اتفاق کیے ہے کہ جتنی بھی تاریخی ہیروز ہیں ان پر باقاعدہ جو ڈاکومنٹریز ہیں، ڈاکومنٹریز ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، وہ بنائی جائیں گی تاکہ نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ کیا جائے، روشناس کرایا جائے کہ کیسے ان کے ہیروز تھے اور کیسے مسلمانوں نے فتوحات کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام پاکستان کے اندر ارطغرل غازی نامی ایک ڈرامے کا ترجمہ کر کے ڈبنگ کر کے اسے چلایا گیا سرکاری ٹیلی ویژن پر، جسے بہت سراہا گیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، دفاعی، معاشی اور سیاسی اور سماجی طور پر یہ قابل قدر بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ ان تعلقات کو مزید مستحکم ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے، ایران سے، عراق سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس کی جانب سے کہا گیا ہے، روسی صدر پیوٹن نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ بشار الاسد کی روس حمایت ضرور کر رہا ہے، لیکن شام کے اندر روس اپنے مفادات کو اور اپنے اہداف کو دیکھے گا، اور سب سے پہلے روس اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے شام کے اندر کام کرے گا اور کر رہا ہے۔ کسی بھی صورت بشار الاسد کے سامنے روس یا بشار الاسد کو بچانے کے لیے روس اپنے اہداف کو، مفادات کو پاؤں تلے نہیں رونے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام بشار الاسد کی حمایت کر کے روسی صدر پیوٹن کی جانب سے فوجیں مسلسل نہتے شامیوں پر گولہ باری کر رہی ہیں، بمباری کر رہی ہیں۔ خطرناک کیمیکل ہتھیاروں کا بھی روس نے شام کے نہتے لوگوں پر استعمال کیا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے برطانیہ، امریکہ اور اسی طرح سے دیگر یورپی ممالک سے کرونا ویکسین کی درآمد کو روک دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر خنزیر کے جو خنزیر کا گوشت ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایران کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے بھیجے گئے ایک اور باہری جہاز وینزویلا پہنچ گیا ہے۔ وینزویلا کے ساتھ ایران کے تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کی وینزویلا پر بھی پابندیاں ہیں، جیسی پابندیاں ایران پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایران اعلانیہ تجارت کر رہا ہے، تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر جو ابو مہدی المہندس نامی جو حشد الشعبی ایک ملیشیا تھی، اس کے جو سربراہ کو مارا گیا ہے، اس کے قتل پر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا آرڈر جاری کیا گیا ہے عراق کی جانب سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کیا جائے، وہ ان کے شہری کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ایران کی جانب سے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا انٹرپول کو خط لکھا گیا ہے کہ انہوں نے محسن فخری زادہ کو، جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کروایا ہے، لہٰذا انٹرپول گرفتار کر کے ایران کے حوالے کرے۔ آگے بڑھے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز امریکہ کے اندر امریکی کانگریس کی بلڈنگ پر جو حملہ ہوا اور ٹرمپ کے حامیوں نے جو دھاوا بولا، اس کے نتیجے میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی تھیں، متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ان زخمی پولیس اہلکاروں میں سے 2 پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کس قدر خون خرابہ ہوا ہے، کس قدر دنگا فساد ہوا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ٹرمپ کو ایک طرح سے قتل کی دھمکی دی گئی کہ اگر ٹرمپ نے بآسانی اقتدار نہ چھوڑا اور اسی طرح سے دنگے فساد ٹرمپ کرواتا رہا تو پھر ٹرمپ کو راستے سے پینٹاگون اور خفیہ کمانڈوز ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرمپ نے پرامن طریقے سے اقتدار منتقلی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ آج کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تائیوان کے لیے امریکہ کے ایک انتہائی اعلیٰ حکومتی شخصیت دورہ کرنے جا رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ تائیوان جو ایک متنازع علاقہ ہے جسے چائنا اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اس کے لیے UN کے اندر یعنی کہ اقوام متحدہ کے اندر جو امریکہ کے خصوصی مندوب ہیں
وہ تائیوان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، جس سے چین اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، چائنا کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اندرون خانہ تباہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ بدمعاشی کر کے چائنا پر پابندیاں لگا رہا ہے اور چین کو تانے دیتا ہے کہ ہانگ کانگ میں اور تائیوان میں چائنا ظلم کر رہا ہے، حالانکہ امریکہ کے اندر انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اندر جمہوریت کا خون کیا جا رہا ہے، یہ کہا گیا ہے چائنا کی جانب سے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔